बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया का ये सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की पहले हम बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जो इसी प्ले लिस्ट यानी क़ससुल अंबिया वाली प्ले लिस्ट में अपलोडेड हैं। तो अपना ईमान ताज़ा करने और मालूमात हासिल करने के लिए पूरी प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे थे। उन्होंने दीन से इनहराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा से शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबिया किराम अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौमे अमालिका काबिज हो जाती, तो कभी फ़लस्तीनी हमला आवर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था और ना ही कोई सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरा रोम में आबाद कौमे अमालिका के एक जालिम और जाबिर और फासिक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद कत्ल कर डाले और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर कैद कर लिया। बनी इसराइल जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तिया से निकले थे तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें असाए मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पैरहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मर्तबान और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के दीगर मुतबर्रुकात मौजूद थे। बनी इसराइल का ये अकीदा था कि जब तक ये मुक़द्दस संदूक उनके पास मौजूद है वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने एक खून रेज जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीन कर अपने बैत दजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दजून के नाम से मौसूम था। पत्थर के इस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबिहा था। निजार मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र किया गया है वो उसी जगह पर वाक़ था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले गज़ा और अहले अस्क़लान ने उनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बगैर बकरियां। बनी इसराइल तालूत की बादशाही में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान नबूवत का कोई भी फर्द जिंदा ना बचा था सिवाय एक गरीब औरत के जो हामला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल अबरानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके अरबी में मानी है इस्माइल। वालिदा की ख्वाहिश थी कि शमूएल तौरेत के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और सालेह शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम और फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मनसबे नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दरसो तबलीग और वाइज़ो नसीहत शुरू की तो जालूत और दीगर अक़वाम के जुल्म सितम ने उन्हें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैर ख्वाह और निजात दहिंदा समझने लगे। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुनसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी सरंजाम देते।
اس طرح گویا تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور دینی اور عدالتی تمام امور کی نگرانی کا فیصلہ نبی کے ذمے تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تاریخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کا نسب یوں تحریر کیا گیا ہے: شموئیل بن بالی بن علقمہ بن یرخان بن یہو بن تہو بن صوف بن علقمہ بن مباحث بن عموسہ بن عزایا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے اب تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہا ان پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا یہ عام سی بات ہو گئی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 446۔ ناظرین، دراصل حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دے دیا تو تم اپنی عادت کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت ذلیل اور رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلا دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل ہی میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موزوں اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ اڑ گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے حیرت اور تعجب سے کہا، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ بحوالہ سورۃ بقرہ 247۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت ہی کو چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سب سے بہتر ہے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے،
یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت ہی غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے: طالوت بن قیش بن افیل بن سارو بن تحورت بن افیح بن انیس بن یامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک شرط لگائی اور حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کر دیا ہے تو اس بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی یعنی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا، جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندھا پڑا ہے۔ وہ ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے تھے، لیکن دوسرے دن پھر اسے اوندھا گرا پاتے۔ اسی اثنا میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لا تعداد چوہے پیدا ہو گئے، جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر دو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے ساتھ چوہے بنائے جائیں، جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کہ گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دیں، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر دیا۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا، اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی غالب اکثریت حضرت جالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی تھی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد صرف اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالی فرماتا ہے
ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ بحوالہ سورۃ البقرہ 251۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہو گئیں۔ ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لحیم شحیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت کے بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ہوں ان پر، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آخر تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر ایسا ہے اور آخر تک آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مکمل کا لفظ ضرور لکھ دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی، یعنی مکمل دیکھی۔ اور دوسرا عرض یہ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، ہمارے پیج کو فالو کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔